बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। आज 2 फरवरी 2026 पीर का दिन है। आज की ख़बरों में नाज़रीन शामिल करेंगे जो ईरान अमेरिका की लाइफलाइन ईरान के हाथ में है, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही 4 इस्लामी ममालिक जो हैं वो ईरान के निशाने पे हैं। अगर ईरान को हिट किया जाता है, ईरान पे हमला किया जाता है, उस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। और साथ ही बलूचिस्तान में डबल सेंचुरी इंडियन प्रॉक्सी ढेर कर दिए गए हैं। अब तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने 72 घंटों में कार्रवाइयाँ की हैं, डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। BLF के दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया है। इस हवाले से आपको तफसील देंगे। आज सुबह भी नोशकी में 7 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। अगर आप दोस्तों का तावन रहा तो हमारा चैनल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा। जिन दोस्तों ने बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया वो काइंडली बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हो सके। और साथ ही जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन बलूचिस्तान से आगाज़ करते हैं। बलूचिस्तान में इसमें कोई दो राय नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जान पे खेल के दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाया है। और कई हमले जो यकदम जो उन्होंने हमले किए मुख्तलिफ़ मकामात पे, उनको नाकाम बनाया। नाकामी नाज़रीन यही थी कि उन्होंने DC ऑफिस को, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को, FC हेडक्वार्टर को, पुलिस थानों को, जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, फ़ौजी कैंप हैं, उनको एक साथ निशाना बनाया था। जो 9 अज़ला के मुख्तलिफ़ पहले 12 मकामात थे, फिर 27 मकामात तक के हमले चले गए। एक कोने से शुरू हुए, दूसरे कोने पे ख़त्म हुए। यकदम एक ऐसा हमला था, इसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने पसपा किया और 100 से ज़ायद इस हमले के बाद शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था, जिसकी तादाद बाद में बढ़ती गई, 150 हो गई। उससे एक दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई हमला दहशतगर्दों ने नहीं किया था। BLA ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन दहशतगर्दों के हमले से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की थी, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, जिसमें 50 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। उसके बाद ये हैरूफ 2 ऑपरेशन जो काला तूफ़ान इन्होंने बनाया हुआ है कि हमने हमला कर दिया। इससे पहले 2024 अगस्त में अकबर बुगटी जब उनकी जो वफ़ात हुई थी, उसके बाद उनको जो हलाक किया गया था, उस दिन वो पहला हैरूफ 1 जो ऑपरेशन जो है वो किया था और अब ये दूसरा किया गया है। अकबर बुगटी तो नाज़रीन मुल्क के अंदर रहते हुए सूबाई खुद मुख्तारी की बात कर रहे थे, कभी भी उन्होंने अलहदगी की बात नहीं की। बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ का वो इक़दाम जो था वो उन्होंने लिया था, उस टाइम पे एक सख्त डिसीजन लेके काफ़ी नुकसान जो है वो मुल्क को पहुंचा था। अकबर बुगटी की शहादत कह लें उनकी हलाकत के बाद। कम से कम वो पहाड़ों पे आज़ादी के लिए नहीं गए थे, उनके मुतालबात मुज़ाकरात भी चल रहे थे। मुज़ाकरात के दौरान उनको जो है वो शहीद किया गया। हालांकि वो राज़ी थे और रियासत के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे थे, अपने वसाइल मांग रहे थे वफाक से, और साथ सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो मांग रहे थे। बहरहाल ये जो इन्होंने हमला किया, इसकी हम सिक्योरिटी फोर्सेस की जो हमने कह दिया कि एक हमले को नाकाम बनाया और बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली। इससे ज़्यादा तबाही हो सकती थी। जो अब 17-18 हमारे सिक्योरिटी अहलकार शहीद हो गए हैं, 18 जो है वो सिविलियन जो है वो शहीद हो गए हैं। ये तादाद 100-150 तक अल्लाह न करे बन सकती थी। तो इसलिए इस हमले को नाकाम कह रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इसका दूसरा पहलू जब आप इस पे मुस्बत तनकीद करते हैं कि यार हुकूमत आपकी मर्ज़ी की है, इख्तियारात आपकी जेब में है। जो वज़ीर आला सरफराज बुगटी वहाँ पे लगा हुआ है, वो PDM की गवर्नमेंट में निगरान वज़ीर दाखिला था। पहले से ही प्लानिंग करके उसको वज़ारत दाखिला वफाक में उन्होंने खूब निभाई। PDM जो एक उस टाइम पे एक निगरान हुकूमत बनाई गई थी, उससे उसको रिज़ाइन दिला के आपने वहाँ पे पीपल्स पार्टी में शामिल करके इसको वज़ीर आला बनाए। तो सारे इख्तियारात उसकी जेब में है, हुकूमत उसकी मर्ज़ी की है।
کل وہ موصوف ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ ہم نے کہاں پہ اب تک آپریشن کیا ہے، کون سا علاقہ جو ہے وہ ہم نے خالی کیا ہے۔ تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں، اپنی مرضی کی حکومت ہے، مرکز میں آپ کی مانی جا رہی ہے، کسی کی مانی جاتی نہیں مانی جاتی، آپ کی مانی جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا فل سپورٹ آپ کو حاصل ہے، ہر قسم کی وہ مدد جو دیگر صوبوں میں نہیں ہے وہ وہاں پہ ہے۔ پھر ایسے حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر ان 2500 شدت پسند دہشت گرد PLA جو انڈین پراکسی ہیں، ان کا خاتمہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ کیسے ختم نہیں ہو رہے؟ آپ نے علاقہ خالی نہیں کیا، حالات یہ بنے خالی کریں نا، فل سکیل پہ آپریشن شروع کرے بلوچستان میں۔ اب بلوچستان میں تو جو ناراضگی آپ نے کرنی تھی وہ تو کر دی، جو لوگ آپ سے ناراض ہیں وہ تو ناراض ہیں۔ عطا اللہ مینگل ہو گئے، اس طرح کے لوگ وہاں پہ تحریک انصاف کی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام کی جماعت ہے، جو ہر دفعہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ حکومت میں وہاں پہ رہا کرتی تھی۔ ان سب کو ایک سائڈ پہ کرنے کے بعد آپ کو سارے اختیارات مل گئے ہیں، تو آپ ایک فل سکیل پہ آپریشن کریں، آپ ایک ٹائم پیریڈ رکھیں، آپ ان کا مکمل صفایا کریں۔ کیا اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی افواج جو ہماری ہے، جو فل طاقت آپ کے پیچھے ہے، اس کے باوجود ہم 1500 2000 لوگوں کا خاتمہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ عوام کے سوالات ہیں جو بالکل نارمل ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیابیاں تو ہم دیکھ رہے ہیں، مل رہی ہے، ڈبل سینچری مکمل کر لی ہے انڈین پراکسی۔ اب تک جو رپورٹ آ رہی ہے، آج کو ملا کے یہ جو آج صبح نوشکی میں 7 کو ہلاک کیا گیا ہے، اور کل جو نوشکی میں 25 سے 30 کو ہلاک کیا گیا تھا، اس کے ساتھ 200 کا فگر پورا ہو گیا ہے، اور 200 جہنم واصل ہو گئے۔ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کو ڈھونڈیں، ان کو پکڑیں، ان کی فیملیز کو پکڑیں، انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا کیوں ہے وہاں پہ؟ جو اس کا ذمہ دار ہے، اور جو PLA کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس نے جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے، جو ان کا ساتھ دے رہا ہے، ہر قسم کے اکوپمنٹ، ہر قسم کی ایجنسی، ہر قسم کا اسلحہ، ہر قسم کے ہتھیار، ہر قسم کا مواصلاتی نظام آپ کے ساتھ ہے، پوری فورس آپ کے پاس ہے، تو کریں، مقابلہ کریں، اور ان 1500 2000 دہشت گردوں کو ختم کریں۔ کیونکہ دشمن لگا ہوا ہے، بلوچستان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ انڈیا کا بارڈر اگر نہیں مل رہا، یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کا بارڈر نہیں مل رہا، بارڈر کئی ممالک کے نہیں ملتے، مگر وہ ایسی پراکسی وار دوسرے ممالک میں کرتے ہیں۔ ان کو گوادر کا، سی پیک کا، یہ پورا ایک مسئلہ ان کے لیے ہے کہ گوادر جو عمان سے ہم نے 1958 میں لیا تھا، حالانکہ یہ بلوچستان کا حصہ نہیں تھا، انڈیا اب بھی اس پہ پشیمان ہے کہ ہم نے کیوں نہیں لیا نہرو کے ٹائم پہ۔ میرے خیال میں اس ٹائم پہ کوئی $30 لاکھ سم تھنگ کچھ اس طرح بنتے تھے، یا 30 لاکھ پاؤنڈ تھے 1958 میں۔ یہ ایکچول بلوچستان کا حصہ ہے بھی نہیں، یہ وفاق کا حصہ ہے، مگر چونکہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، تو پاکستان نے ہی گوادر کو بلوچستان کے ساتھ ملایا۔ سی پیک ان کی خوشحالی کے لیے ہوگا، عوام کو وہاں پہ اعتماد ملے، تعاون کی یقین دہانی کرائیں کہ جو وسائل بلوچستان کے ہیں وہ آپ پہ لگائے جائیں گے، گوادر میں آپ کا حصہ ہوگا۔ اپنے عوام کو اس طرح اپنے راضی کرنا ہے جو آپ سے ناراض ہیں، اور جو وردیاں پہن کے جنہوں نے بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ بنائی ہوئی ہے، جنہوں نے ایک پیرالل آرمی کے خلاف بنائی ہے، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 25 سال ہو گئے بلوچستان میں دہشت گردی آج سے نہیں ہے، مگر اگر آج سے نہیں ہے اور ہماری سیکیورٹی فورسز اور ہمارے اداروں کے بڑے یہی فرما رہے ہیں کہ 1500 سے 2000 ہیں، میں 5000 کر لیتا ہوں، تو کیا ان 5000 کو ہم کچل نہیں سکتے؟ ہمیں کون روک رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں تو PTI کی گورنمنٹ روک رہی ہے، چلو وہ تو مان لیا کہ PTI ایک سائٹ پہ ہے، وہ آپریشن نہیں ہونے دے رہی۔ بلوچستان میں کون سی ایسی طاقت ہے جو ہمیں آپریشن سے روک رہی ہے؟ بلوچستان میں کون سے ایسے وسائل ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں؟ یہ جو اتنے لشکر میں آئے، کہا جا رہا ہے کہ 1000 کے لشکر میں آئے تھے، وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کی تردید کی ہے، سرفراز بگٹی نے، کہ 200-250 ہوں گے، 200 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ 200 ہم نے کل تک مار دیے ہیں، 300-400 کر لو، اتنے آئے ہوں گے۔ میں بھی 200-250-300 کہتا ہوں، 400 کر لیں، مگر ہیں تو ان کی تعداد یہاں موجود ہیں۔ ان کے والدین سے پوچھا جائے، وزیر اعلیٰ نے کل اعلان بھی کیا ہے کہ بتا دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، پھر بعد میں معاملات خراب ہوں گے۔ تو اب بات سمجھانے سے آگے نکل گئی ہے، اب ان کی فیملیز کو آپ کو پکڑنا پڑے گا،
اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ حل جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے، عسکری ہے. تو عسکری حل تو آپ کے پاس ہے نا، سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں، استعمال کرو. کب استعمال کرنے؟ پھر کل کو کہا جائے گا کہ وہاں پہ جمہوری حکومت ہے، اپوزیشن ہے، چھوڑا نہیں جا رہا. ابھی تو سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں، سب کچھ آپ کی جیب میں ہے. کریں وہاں پہ خدا کے لیے 2000 3000 4000 5000 6000 8000 وٹ ایور جتنے بھی دہشت گرد BLF بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ ان کے ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا پہ اور انڈین میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا بلوچستان کو لے کے. جب عالمی سطح پہ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے BLA اور BLF کو، تو لگے رہے پھر ان کے خلاف بڑی کارروائی کریں، شروع ہو جائے. ساتھ ہی ناظرین ایران کی بات کرتے ہیں. ایران نے ناظرین ایک تو جو ان کے سپریم لیڈر منظر عام پہ آئے ہیں آیت اللہ خامنائی، اس کی جان کو اب بھی خطرہ ہے، مگر اس نے کلیئر اعلان کر دیا ہے کہ خطے کے ممالک یہ صرف جنگ ایران پہ نہیں ہے، ہمیں تابع کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کے تابع نہیں ہو رہے. مطلب آنکھ میں آنکھ ڈال کے ایران بات کر رہا ہے، مگر حملہ ہوا تو پورے خطے میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے، پورے خطے کے لیے مسئلہ بنے گا. اور جو اسلامی ممالک ہیں، جو امریکی اڈے ہیں، کسی بھی اڈے کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو اب یہ اڈے کہاں پہ ہیں؟ ڈیفینیٹلی مشرق وسطیٰ میں اسلامی ممالک ہیں. بحرین میں ان کا سب سے بڑا اڈا وہاں پہ موجود ہے، جو ہیڈ کوارٹر ہے امریکہ کا. 5واں بڑا بیڑا وہاں پہ موجود ہے، ان کے بڑے قریب ہے. اگر وہ ملک ایران پہ حملہ ہوتا ہے، کسی ملک پہ حملہ ہوتا ہے، تو وہ دشمن جہاں بھی وہ موجود ہوگا اور جہاں سے اس پہ حملے ہوں گے اور جہاں جہاں اس کا دشمن ہوگا وہ اس کو نشانہ بنائے گا. اس بار ایران نے ایک ڈیفنس کی بجائے پہ ایگریسو پالیسی اختیار کی ہے کہ ہم نے ڈیفنس کے ساتھ ساتھ ایگریسو موڈ میں جانا ہے. اور امریکہ کے جو شہری UAE میں، سعودی عرب میں، کویت میں اور بحرین میں موجود ہیں، ان کو نشانہ بنانا ہے. کویت میں چونکہ سب سے زیادہ آرفاجان کیمپ میں جو ہے سب سے زیادہ مشرق وسطیٰ میں فوجی وہاں پہ امریکی موجود ہیں، جبکہ سعودی عرب میں امریکہ کے جو فائٹر جیٹ لاجسٹک سپورٹ ہے وہ پوری وہاں پہ ہے، مگر یہ آرامکو وغیرہ بھی نشانہ بنائیں گے تاکہ زیادہ مسئلہ وہاں پہ کھڑا ہو. اسی طرح UAE میں الزفرہ ایئر بیس جو ہے وہاں پہ طیارے ہیں. معاشی عسکری طاقت بھی متحدہ عرب امارات ہے. متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر بھی ان کا ایک ہب ہے، اس پہ بھی حملہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو 4 سے یہ 5 ممالک ایسے ہیں جن پہ یہ حملے ہو سکتے ہیں اگر ایران پہ حملہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہیں سے اور یہی کو امریکہ جو ہے مشرق وسطیٰ میں ان کے لیے دفاعی فضائی نظام لگا رہے ہیں. پیٹریاٹ اور تھاڈ جیسے سسٹم ان کے لیے پہلے سے موجود ہیں اور زیادہ تعداد میں لے کے آئے ہیں تاکہ وہاں پہ اپنے فوجیوں کو محفوظ رکھ سکے. اور کہیں جگہوں سے اپنی فوج کی تعداد کم کی گئی ہے. امریکہ کو اندازہ ہے کہ اس بار حملہ جو ہے وہ معاملات آگے جا کے مزید خراب ہو سکتے ہیں. 14-15 دن سے مسلسل امریکیوں کی دھمکی آ رہی ہے، امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی آ رہی ہے. اب تو اس سے ایسے لگنے لگا ہے کہ یہ جو گھیرا، جو 4 دیواری، جو ناکہ بندی ایران کی گئی ہے، تو ایران کو صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے کی گئی ہے. اور ایران ایک بات پہ تو کم از کم جو کل تک نہیں مان رہا تھا وہ مان گیا ہے. ان کے جو عباس ارانچی ہے، انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری پروگرام پہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے امریکہ کو ہماری پابندیاں ہٹانی پڑیں گی، ہم پر سے پابندیاں ہٹانی پڑیں گی. 40-45 سال سے ایران پہ پابندیاں ہیں. آپ خود سوچیں اگر اس سے وہ پابندیاں ایران سے ہٹتی ہیں تو ایران کے تو مزید مسلز بڑے ہو جاتے ہیں. ایران تو اس پوری خطے پہ اس کی جو تیل کی پیداوار ہے وہ 400 500 600 ارب ڈالر پہ چلی جائے گی. تو وہ کہاں پہ چاہیں گے؟ اب 15 سال پہلے یہ لے کے آئے ہیں 100 ارب ڈالر پہ اس کو، اب اس کی 40 ارب ڈالر کا تیل یہ ادھر ادھر پابندیوں کے باوجود بیچتا ہے. اگر مزید پابندیاں اس سے ہٹتی ہیں تو یہ بوسٹ کرے گا، اور امریکہ کہیں نہیں چاہے گا کہ اس موجودہ سپریم لیڈر جو سپریم کمانڈر ہیں آیت اللہ خامنائی کے دور میں پاسداران انقلاب جو موجود ہے، اس کی موجودگی میں ان سے پابندیاں ہٹائی جائے. امریکہ یہ کبھی نہیں چاہے گا. تو ایک اچھا پتہ جو ہے وہ ایران نے کھیلا ہے، ایران کی وزیر خارجہ نے،
کہ ہم جوہری پروگرام پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے مگر ہم پہ سے پابندیاں ہٹا دی جائے۔ تو یہ ایک نیا بیچ میں اضافہ جو ہے وہ ان کی شرائط جو آ رہی تھی اس میں ایک یہ بھی انہوں نے شامل کر دیے ایران نے، تاکہ معاملات آسانی کے ساتھ یہ لگتے ہیں کہ حل ہوں، مگر یہ حل ہونے والے نہیں ہیں۔ نہ تو ایران اپنے ایٹمی تنصیبات پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، نہ ہی وہ اپنے میزائل پروگرام کی رینج کو کم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب امریکہ جو آہستہ آہستہ ایک ایک پتہ پھینکتا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یار یہ تو ایران کسی چیز پہ راضی نہیں ہو رہا، تو وہ بات پھر آگے پھیلا دی گئی کہ ہم نے پھانسیوں کو کہا تھا اور 800 افراد کا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم نے پھانسیاں رکوا دیں، اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، مزید شرائط اور معاہدے کے لیے ان کو بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ صرف دھمکیاں ہو رہی ہیں اور جنگ کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ آیا مشورے کیے جا رہے ہیں، پینٹاگون میں مشورے ہو رہے ہیں، اسرائیل میں مشورے ہو رہے ہیں، دوست ممالک سے مشورے ہو رہے ہیں، ساری ناکہ بندی ہو چکی ہے، مگر وہاں پہ ایران نے ناظرین جو ابنۂ ہرمز ہے وہاں پہ حالات جو ہیں وہ انہوں نے زمین کے اندر جو بارودی مواد ٹنوں کے حساب سے رکھا ہوا ہے، اور سرنگیں بچھا کے وہاں پہ میزائل سسٹم انہوں نے نصب کر رکھے ہیں، اور یہ دنیا کا 20 سے 30% تیل جو ہے وہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ ایشیائی ممالک تو مکمل طور پہ بلیک آؤٹ ہو جائیں گے، جاپان ہو گیا، کوریا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، چین ہو گیا، بھارت ہو گیا، تو بڑا مسئلہ بنے گا۔ قطر کا گیس جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ بند ہو جائے گا، LNG جو ہے وہ یہیں سے گزرتا ہے، یورپ اور ایشیا میں گیس کا بحران پیدا ہوگا، گلوبل ورلڈ میں مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا اگر ابنائے ہرمز پہ ایران نے جو ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کی، ان کو اڑانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ ایک 21 کلومیٹر کا ایک چکن نک کہہ لیں، ایک تھک راستہ ہے جو دنیا کو 20 سے 30% تیل فراہم کرتا ہے۔ تو امریکہ اس کو بھی سمجھ رہا ہے کہ حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، اور ایران نے وہاں پہ پورا ایک جال بچھایا ہوا ہے، سمندر کے نیچے جو ہے وہ انہوں نے مکمل طور پہ ایسا سمجھے کہ اگر یہ ایران بند کرتا ہے تو معاشی قیامت آ سکتی ہے، کیونکہ ایران نے وہاں پہ سرنگیں جو مکمل طور پہ مائنز لگائی ہیں، سمندر میں بچھائی رکھی ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور اس کو صاف کرنے میں اگر ایسے معاملات بنتے ہیں، اس کو صاف کرنے میں پھر امریکہ کو مہینے لگیں گے، بہت مشکل ہو جائے گی، دنیا میں تیل کی قیمت آسمان کو چھو جائے گی۔ تو اتنی آسان ہے نہیں یہ جنگ جتنی ہم کو لگ رہی ہے کہ بس امریکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور حملہ کر دے گا، اور آج حملہ کر دے گا، اور 14 دن سے مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں مگر حملہ نہیں کر رہے۔ یہ منت سماجت بھی ہو رہی ہے، اب فیس سیونگ بھی اس میں ہو رہی ہے کہ ایران کی بھی فیس سیونگ ہو اور ساتھ امریکہ کی۔ ایران کی تو خیر اتنی نہیں ہے کیونکہ جب تک ایران کے سپریم لیڈر کو نہیں ہٹاتے، امریکہ کا تو یہی ذہن میں تھا کہ سپریم لیڈر کو ہٹا کے، اس کو سائڈ پہ کر کے، اس کو ہلاک کر کے، اس کو اٹھا کے چلو ہماری ایک فیس سیونگ ہو جائے گی، جس طرح وینزویلا میں کیا گیا، اقتدار پورا چینج بھی نہ ہو مگر ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اور دنیا کو دکھا دیا، اور تیل پہ تھوڑا بہت کنٹرول کا ظاہر کر دیں گے، کیونکہ ایران تو وینزویلا نہیں ہے، وہاں پہ تو پاسداران انقلاب بڑی تیز ہے۔ آپ اس ملک میں سب کچھ جیم کر کے، جو آپ کا پلان ہے کہ سب کچھ جیم کر دیں گے، وہ آسانی سے اتر کے اس کو اٹھا لیں گے۔ یہ جو چین کی اور روس کی بحری مشقیں چل رہی ہیں، جو ان کے پاس بیڈو نیویگیشن سسٹم ہے جو لوکیشن کو ریئل ٹائم کے مطابق ٹریس کرتا ہے، جو چین کے سیٹلائٹ ہیں پوری سینکڑوں کی تعداد میں وہ مدد کر رہے ہیں ایران کی، پل پل کی ان کو خبر دے رہے ہیں، تو امریکہ کو یہ ساری مشکلات آ رہی ہیں۔ امریکہ ان سب کو ابھی بڑی قریب سے دیکھ رہا ہے۔ اب ایک راستہ ان کو چاہیے جو راستہ اب تک ان کو نہیں مل رہا۔ یورپ کے فائٹر جیٹ ان اسلامی ممالک کے اڈوں پہ موجود ہیں، مگر یورپ کے بعض ممالک اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے، اور زیادہ تر یورپ جو ہے وہ اب ایک یکجٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اختلافات ہونے کے باوجود یہی کہہ رہا ہے کہ ایران ایک دہشت گرد ملک ہے اور ہم امریکہ کے ساتھ ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، آپس میں اتنے اختلاف ہو گئے کہ نیٹو ختم ہو رہا ہے، ان کے UK والے، اٹلی والے، کینیڈا والے سارے جا رہے ہیں چین، عرصے دراز بعد امریکہ سے تعلقات کم کر رہے،
مگر ایران کے معاملے میں سارے ایک ہیں، اور یورپی یونین نے تو باقاعدہ ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دے دیا. تو تبھی جا کے ایران کے محمد باقر جو سپیکر ہیں اور ان کے جو جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے ان سب نے وردیاں پاسداران انقلاب کی پہن لی. تو ایران ناظرین ڈٹ کے کھڑا ہے، جنگ کے لیے تیار ہے. کسی بھی ملک کے لیے جنگ ٹھیک نہیں ہے، جنگ آپ کو 100 سال پیچھے دھکیل سکتی ہے. ہم دیکھیں چین کو، دیکھیں 40 سال سے جنگ نہیں کر رہا، 1962 کے بعد اس کی اکانومی کہاں پہ پہنچ گئی ہے، دنیا کا معاشی طاقت بن چکا ہے. ہم بدقسمتی سے ہمارے بارڈر پہ 40-45 سال جنگ ہوئی، کچھ ہم نے وہاں پہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ ان کا ساتھ دیا، اور حالات وہاں پہ کچھ ہماری وجہ سے خراب ہوئے، کچھ روس کا ان پہ حملہ، کچھ ہمارا اپنا ڈر. اس وجہ سے ہم بڑے پیچھے بھی رہ گئے ہیں. ہماری معاشی حالت بڑی خراب ہے اس ٹائم پہ. متحدہ عرب امارات چند دن پہلے ہمارے صدر وزیر اعظم ہمارے جو صدر تھے آصف علی زرداری اپنی پوری فیملی لے کے گئے تھے، اپنی وہ بیٹی بھی لے کے گئے تھے جس کی وہ شادی کرا چکے ہیں چودھری صاحب سے، اور اپنے داماد کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے. تو پھر ہماری تو یہی عیاشیاں ہوتی ہیں، غریب ملک ہوتا ہے، اور وہ سارا اپنا خاندان جو ہے وہ لے کے تعلقات بنانے کے لیے ہم یہی کرتے ہیں. ہم تو اسی چکر میں ہیں. حالانکہ وہی UAE جس نے 1996-97 میں ہمیں 20,000 اور 15,000 $45,000 1996-97 میں ہمیں قرضہ دیا، آج وہ $3 ارب بن گیا ہے. 3% سود پہ 6% انہوں نے کر دیا ہے. ہم 97 سے لے کے اب تک وہ $45,000 نہیں دے سکے، وہ آج بن گئے ہیں $3 ارب. بدقسمتی ہے اس ملک کی، اس ملک کے سیاستدانوں کی. اس ملک میں جو ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کل آپ نے کتنی کرپشن کی ہے اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں ایک چپڑاسی نے 40 ارب کی کرپشن کی، ایک کلرک نے 40 ارب کی کرپشن کی. آپ اندازہ لگائیں، ان کی بیل ہو جاتی ہے وہ 4-4.5 ارب روپے پہ، اور وہ آ جاتا ہے. تو یہ پاکستان میں پھر پاکستان کے پولیٹیشین جو ہیں وہ 100-150 ارب تو ویسے ڈھکار کے چلے جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں کرپشن زیادہ ہو رہی ہے. اگر ہم کرپشن پہ فوکس رکھیں، اپنے بارڈر کو، یہ بھی کرپشن ہے نا کہ 40-45 سال آپ کے ملک پہ، آپ کے ملک کے قریب دوسرے ملک میں جنگ ہو رہی ہے اور آپ بارڈر نہیں لگا رہے ہو. کیوں؟ سمگلنگ ہوگی، دہشت گردی بڑھے گی، اپنا فائدہ بڑھے گا. لیویز کو آپ نے بلوچستان میں رکھا، 80% علاقے میں 93,000 لیویز کو آپ نے رکھا سرداروں، نوابوں، وڈیروں کے لیے سالوں سال سے. اب جا کے 2025 میں ہم نے 93,000 لیویز کو پولیس میں شامل کیا اے ایریا میں. ابھی تک یہ بی ایریا میں تھا. تو وہاں پہ بلوچستان میں ڈیفینیٹلی حالات خراب ہونے تھے جہاں پہ 80% پہ سیکیورٹی نہ ہو. تو ہمارا سارے نظامی ناظرین ایسا چل رہا ہے، اللہ خیر کرے. مزید آگے خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.